बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जिरगा ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत के नाम है, जिसे मौत कहते हैं, जो हर इंसान को आनी है, जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है, लेकिन जिसे हम बहुत जल्दी बुला भी देते हैं। और आज का जिरगा हमारा उन लोगों के नाम है जो हमसे बिछड़ गए। आज हम उन सब की याद ताज़ा करेंगे ताकि उनसे एक ये सबक ले सकें कि कल हमने भी उनके रास्ते पे जाना है। और आज हम जो सियासतदान की हैसियत में, जो सहाफ़ी की हैसियत में, जो किसी और हैसियत में इस वक्त ये समझ बैठे हैं कि शायद ये दुनिया हमारे कांधों पे कायम है या हमारे सहारे चल रही है, तो उससे हमें ये पैगाम मिले कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब ने एक दिन जाना है और उसके बाद ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। माज़ी करीब में जो बड़ी बड़ी शख्सियात हमसे बिछड़ गई, उनमें एक तो सबसे अज़ीम इंसान और पाकिस्तान के अवाम की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाले जनाब अब्दुलसत्तार ईदी साहब थे, जो 8 जुलाई 2016 को हमसे बिछड़ गए थे। और हालिया दिनों में उनकी अहलिया बिल्किस ईदी साहिबा जो 15 अप्रैल 2022 को हमसे बिछड़ गई। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम है। साबिक सदर जनाब रफ़ीक तारड़ साहब, वो 7 मार्च 2021 को वफ़ात पा गए। इसी तरह एक और साबिक सदर हमारे सैयद ममनून हुसैन साहब, वो 14 जुलाई 2021 को वफ़ात पा गए। मुशाहिदुल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। मुमताज़ अली भुट्टो साहब, वो हमसे बिछड़ गए। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ, वो 2 अक्टूबर 2021 को वफ़ात पा गए। नवीद आलम साहब जो कि हॉकी के प्लेयर थे, ओलंपियन थे, वो हमसे बिछड़ गए। हाजी नवाज़ कोकर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। PTV की पहली अनाउंसर कवल नसीर साहबा, वो वफ़ात पा गई 25 मार्च 2021 को। इसी तरह TV के मारूफ अदाकार सुहेल असगर 13 नवंबर 2021 को हमसे बिछड़ गए। दुर्दाना भट्ट साहबा जो कि TV अदाकारा थी, वो हमसे बिछड़ गई। अजमल न्याज़ी साहब जो कि कालम निगार थे, वो हमसे बिछड़ गए। हसीना मोइन साहबा, वो हमसे बिछड़ गई। फ़ारूक कैसर साहब जो कि अंकल सरगम के नाम से जाने जाते थे, 2021 को वो हमें दाग़े मफ़ारक़त दे गए हैं। इसी तरह और बहुत सारे नाम है और हर बंदा अपनी जगह पे अहम है। कुछ नाम, मैं ज़ाहिरी बात है सबका नाम लेना इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आगे ख़ुसूसन उन लोगों की याद ताज़ा करेंगे कि जो किसी न किसी स्टेज पे हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उनमें सबसे नुमाया नाम जो हमारे उस्ताद का दर्जा भी रखते थे और सहाफ़त की दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, तो वो इस दौरान हमें दाग़े मफ़ारक़त दे गए। तो आइए उनके याद ताज़ा करते हैं जिरगा में होने वाली उनकी उस गुफ्तगू के ज़रिए। ये हम पहले देख चुके हैं। पहले उन्होंने बज़ोर क़ुव्वत कब्ज़ा किया, 1996 में काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया और तकरीबन 90% अफ़गानिस्तान के ऊपर बिलाखिर उनका कब्ज़ा हो गया। लेकिन क्या मसला हल हुआ? क्या वो जंग ख़त्म हुई? क्या तालिबान की हुकूमत को 3 मुल्कों के अलावा किसी और ने तस्लीम किया? क्या गैर मुल्की इमदाद अफ़गानिस्तान के लिए उसमें इजाफ़ा हुआ या वो कम हो गई? वही सूरत हाल फिर होगी, उससे भी बदतर होगी। पहले तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ने तस्लीम किया था तालिबान की हुकूमत को। इस बार पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं करेगा और कोई भी नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि वो बज़ोर क़ुव्वत कब्ज़ा करेंगे तो उनके मुखालिफिन हैं, उनके पास पहले भी मिलिशिया थी, अब भी वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जंग ख़त्म हो जाएगी, तालिबान मुकम्मल अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, अमन कायम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तालिबान भी इस बात को मानते हैं, प्राइवेटली मानते हैं, पब्लिकली नहीं मानते। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान
جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کا بنیادی کردار رہا، وہ اس سال ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں رہیں، متعدد انٹرویو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو آئیے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کی ایک جھلک ملاحظہ کر کے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، گندہ کام تو ہے، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راست گو ہیں۔ اب دیکھیے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا۔ ناظرین، سال رفتہ کے دوران ایک اور عظیم شخصیت جن کی ساری زندگی قربانی کا دوسرا نام تھا، جو کشمیری حریت پسندوں کے لیے انسپریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے، جناب سید علی گیلانی صاحب، وہ اس دوران وفات پا گئے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے ان سے گفتگو ہوئی، جب انہوں نے میری والدہ محترمہ کی رحلت پہ تعزیت کے لیے فون کیا تھا۔ تو آئیے ان کی یاد اس ویڈیو کے ذریعے تازہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور امی کے لیے بھی دعائیں کرے۔ اور ہمارے تو دعاؤں کا ایک دروازہ بند ہو گیا، تو اب سارا نظر آپ کی طرف ہیں، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میر حاصل جو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام، ہمارے قریبی دوست، کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیرون ملک سفر پہ جانے کا بھی اتفاق ہوا، انتہائی مشفق انسان، اور بلوچ قوم کے لیے ان کی جدوجہد سے ان کے شدید مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 20 اگست 2020 کو اللہ کو پیارے ہو گئے کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے۔ تو آئیے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پیسہ دے رہے ہیں انڈیا، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جی، شروع میں جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بلوچ یوتھ انوالو ہوا، پڑھے لکھے لوگ۔ میں آہستہ آہستہ جب یہ جنگ آگے بڑھی تو اب وہ رجحان ختم ہو گیا۔ اب عام سے آدمی، کچھ کرمنلز بھی ہیں، الیٹیٹ لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں انڈینس جو کر سکتے ہیں وہ فائنینسنگ ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، از اٹ ناٹ پاسبل کہ انڈیا میں لوگ جائیں یا ٹریننگ لے لیں، بٹ یس، افغانستان از دا فیکٹر۔ پختون قوم پرست اور نوجوان سیاستدان عثمان کاکڑ منفرد شخصیت کے مالک تھے، سلیقہ مندی سے گفتگو کرنے والے، اپنی قوم کا مقدمہ شدت سے لڑنے والے۔ 21 جون 2021 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئیے ہم سب ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی قربان ہو گئے۔ ہر صوبے نے، ہر طبقے نے اپنے اپنے حصے کی قربانی دی، لیکن بلور خاندان کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ جناب بشیر احمد بلور انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے درجنوں ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ایک خودکش حملے میں۔
پھر ان کی جانشینی کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے ہارون بلور اس راہ میں قربان ہو گئے۔ افضل خان لالا پختون قوم پرستانہ سیاست کا ایک نمایاں نام تھے، وہ بھی کئی مرتبہ ہمارے جرگے کا حصہ بنے تھے، تو آئیے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ عسکریت پسند کون ہیں؟ ان میں مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا سمت ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ان تمام کا ٹریننگ کیمپ بدقسمتی سے پاکستان کی سرزمین رہی ہے۔ ہمارے صوبے میں ان گنت ٹریننگ کیمپس تھے جن کے متعلق ہم نے بار بار بیانات دیے، چیخ و پکار کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ سوویت یونین اور باقی دنیا، خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ اس کے بعد تو ہوا میں نہیں اڑیں گے، نہ یہ پگھل جائیں گے، یہ تو یہاں رہیں گے۔ ان کی جو ٹریننگ ہو گئی ہے وہ تو اپنے ٹریننگ کے مطابق کام کریں گے۔ جب وہ سوویت یونین کے افواج نکل گئے تو پھر یہ طاقتیں امریکہ کے ساتھ یہ یہاں پہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے تاکہ افغانستان میں اس کے بعد ایک مستحکم سٹیبل حکومت قائم ہو جائے اور اس کے بعد چلے جاتے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد جرگے کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب، جن کی حالیہ دنوں میں رحلت ہوئی اس دنیا سے، اور ان کی رحلت سے کچھ ہی عرصہ قبل ان کے ساتھ ہمارا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا، تو آئیے اس کی ایک جھلک دیکھ کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ بی بی نے تو جن لوگوں پہ پہلے سے الزام لگایا تھا یا شک ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ان کا ہاتھ، اگر وہ زندہ ہوتی، اس میں ایک کو تو آپ نے اپنے ساتھ حکومت میں ملا لیا۔ اگر آپ پوری سچویشن کو اینالائز کریں اس وقت کی، اور جو انویسٹیگیشن کے مروجہ رولز ہیں، جو بندہ الزام لگاتا ہے اس کا اپنا بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پولیس کے سامنے۔ خدا اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا اور محترمہ کی شہادت ہوگی، لیکن ہم نے ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اجاز شاہ کو بھی، ہر ایک کو، ہاں جی بالکل، ہر ایک کو انٹیروگیٹ کیا، ہر ایک کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، بالکل ان کو بھی کیا، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹیں دی تاکہ کسی کو گلا نہ ہو۔ میں ایک چیز بتا دوں، لیکن یہ تینوں تو آپ کے اس میں کلیئر ہے نا؟ کون؟ میں تو دیکھیں میرے پاس پیرنٹلی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ اعجاز شاہ، جنرل حمید گل اور پرویز الہی صاحب کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹلی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی تھی جس کے تحت وہ اریسٹ، کیونکہ بی بی کے قاتل پاکستان، ٹی ٹی پی پاکستان تھی، اس کے سینئر لوگ تھے، پاکستان سے لوگ کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے کردار اس میں ملوث ہوئے سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، پکڑا بھی، سزا بھی دی کورٹ نے، اور پھر اس کو چھوڑا گیا۔ اس کا سوال تو آپ کسی اور سے پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان صاحب جو سینیٹر تھے، ہمیں داغ میں فارغت دے گئے، ان کی ایک گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایک بات کرتے ہیں، اس کے بالکل علی الرغم دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر، اور ان سب چیزوں میں اس وقت کے ماحول کے مطابق اپنا سیاسی اور ذاتی فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو، آپ 62-63 کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ ایک بات بتائیں۔ ایک تو آج انہوں نے بڑے ہائی کورٹ کے 3 فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہے آج کی پریس کانفرنس میں، اور سلام کیا باقاعدہ، تو چوتھے فیصلے کو مانتے نہیں ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے انہیں جھوٹا ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں چیٹر ڈکلیئر کیا، جس میں انہیں وعدہ خلاف اور اپنی اور انساؤنڈڈ پرسن کہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے۔ اب 3 فیصلوں کی آپ دیکھیں نا، لاجیکل بات کریں، 3 فیصلے تو بڑے اچھے ہیں، سلام کر رہے ہیں، چوتھے پہ بھی سلام کریں نا بھائی۔ جناب نعیم الحق صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے دست راست تھے، اور انہوں نے ساری زندگی عمران خان صاحب کی خدمت کی، اور پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں میں ان شمار ہوتا تھا، وہ ہم سے بچھڑ گئے گزشتہ سالوں کے دوران۔ تو آئیے ان کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔
اچھا، یہ فیصل جاوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں. میں تو حساب کتاب میں بڑا بیکار ہوں، لیکن اس حساب سے 18,000 بسیں بنتی ہیں. تو آپ کچھ اندازہ کر لیں، 18,000 اگر بسیں ہوں تو یہ خرچہ تو... فیصل جاوید نے جو اعلان کیا وہ مختلف ٹیلی فون کال وہ جس طریقے سے جمع کر رہے تھے، میں خود ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. لیکن فیصل جاوید تو کہہ رہے تھے کہ 9 لاکھ لوگ ہیں جی. نہیں، ان کو جو اطلاعات مل رہی تھی میرا خیال ہے وہ میں نے بلکہ ان سے سوالات کیے اور خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ فگر کہاں سے آ رہا ہے. تو بہرحال ان کی اطلاعات میرا خیال ہے اتنی زیادہ مستند نہیں تھیں. ہمارے اندازے کے مطابق کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. اس کے علاوہ 1-1.5 لاکھ لوگ پھنس گئے تھے جو مختلف شاہراہوں پر جن کی گاڑیاں بلاک ہو گئی تھیں یا ٹریفک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر. تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت پسندانہ جو اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید میرے لیے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی کی مانند بھی تھے، بھائیوں جیسا تعلق تھا. انہیں شہید کر دیا گیا، عسکریت پسندوں نے انہیں شہید کیا. وہ بھی کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے. تو آئیے ان کی اس گفتگو کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے. نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی. آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا. بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے. جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب انتہائی مشفق انسان تھے. ہم گستاخی بھی کر لیتے تھے لیکن ان کے پیار اور محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے اور ان کے ساتھ تلخ و شیرین گفتگو ہوتی رہی. تو ان کے اس ایک کلپ کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں. جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر، اسی طرح امریکہ اور اس کے حواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے. پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کے اوپر حملہ، مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ، یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے، فساد ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے. اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ. اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ جماعت اسلامی ہی کے ایک اور سابق امیر جو کہ مرد قلندر تھے، درویش تھے، سید منور حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. اور آئیے اس دعا کے ساتھ ان کے انٹرویو کا ایک حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. میرے نزدیک ہمارے ملک کے اندر تبدیلی کا راستہ اب بھی انتخاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر اس سے بہتر کوئی اور راستہ نظر آ جائے تو ہم جمہوری اور آئینی سب چھوڑ کر اس طرف بھی جا سکتے ہیں، یا جمہوری آئینی میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے. اس الیکشن میں ہم کیا توقع کریں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کڑے ہوں گے؟ میاں نواز شریف، عمران خان یا مولانا فضل الرحمان؟ کس کا امکان زیادہ ہے؟ امکان کے ساتھ خدشے کا لفظ بھی استعمال کریں. میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی پارٹی بھی کسی ایک صوبے میں بھی تنہا الیکشن لڑ کے حکومت نہیں بنا سکتی. اسی لیے بڑی سے بڑی پارٹیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جانا ہوگا اور آپس میں بھی کچھ سیٹوں پر، کم سیٹوں پر ہی صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی. حاجی محمد عدیل صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اہم رہنما تھے اور منفرد شخصیت کے مالک تھے. وہ بھی گزشتہ سالوں میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں. کئی مرتبہ وہ بھی جرگہ کا حصہ بنے. تو آئیے
رمضان کے اس آخری عشرے میں ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں۔ ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ، کامشل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ، بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے۔ اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ اچھا یہ فائل میں دبا دیتا ہوں، مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ وہ آتے ہیں نا جی، اس پہ آئے نا، آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے، آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے۔ 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے۔ اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے۔ کرنل امام صاحب جن کا تعلق پاک فوج سے تھا اور اس کے خفیہ ادارے کے ایک اہلکار کی حیثیت سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ بعد میں طالبان کے ظہور میں اور طالبان کے عروج میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا، اور پھر وہ TTP کے ہاتھوں قتل ہوئے تو کرنل امام صاحب بھی کئی مرتبہ جرگہ کا حصہ بنے۔ آئیے ان کی گفتگو کے ایک جھلک کے ذریعے ان کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ طالبان کو ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کے بعد طالبان قیادت میں اہم ترین لوگ کون تھے؟ تقریباً جتنے بھی لیڈر طالبان کے اس شورا میں شامل ہوئے وہ سارے ملا عمر سے سینئر تھے، لیکن سب نے مل کر، کیونکہ ملا عمر نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ خرابی دور کروں گا جو کہ ملک میں ہو گئی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر مانا۔ اس نے ایک 35 ممبر شورا بنائی، اس میں سے کچھ لوگ 2-3 شہید ہو گئے ہیں، 3 آدمی ادھر گانٹاموبا میں ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ سارے لوور لیول کے کمانڈر تھے اور یہ سارے طالبان تھے۔ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے ملا برادر جو ہے جی یہ کتنے اہم تھے؟ ملا برادر پاپلزئی ہیں، دورانی پٹھان ہیں، ملا عمر جو ہیں وہ موتق ہیں، غلزئی ہیں، لیکن یہ شروع سے دوست تھے، مدرسے میں بھی اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس اس وقت بھی اکٹھے آئے۔ غریب لوگ تھے، ملا عمر نے جاتے ہی اپنا مدرسہ بنا لیا۔ وہ عالم نہیں تھے، طالب تھے، لیکن انہوں نے مدرسہ بنایا اور وہاں پہ اس کو جاری رکھا، اور یہ گزر اوقات کے لیے کوئی اور حرکت نہیں کرتے تھے، صرف یہ مویشی خریدتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں، اور یہ پاکستان بارڈر کے اوپر آ کے بیچ دیتے تھے، اور وہی ان کی گزر اوقات، بڑے مخلص لوگ تھے۔ تاج محمد لنگا صاحب کی سرائیکی بیلٹ کے لیے جدوجہد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور ہمارے جرگے کا کئی مرتبہ حصہ بنے۔ وہ بھی گزشتہ سالوں میں ہم سے بچھڑ گئے، تو آئیے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ 25 سال سے سرائیکی مطالبہ ہے نا، آج کا تو نہیں ہے، چونکہ سرائیکی صوفی لوگ ہیں، ان کا احتجاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا وہاں توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جب کمیٹی میں بات تھی ان سب کو پتہ تھا۔ اب میاں صاحب نے تو کہہ دیا، رانا صاحب ابھی لیٹسٹ میاں صاحب کی وہ کا نہیں پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں 5-7 صوبے بن جائیں، سرائیکی صوبہ بھی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اب میاں صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے۔ جہانگیر بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی اور عقیدت وہ شک و شبے سے بالا تر تھی۔ تو جہانگیر بدر صاحب بھی گزشتہ سالوں میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ بھی متعدد مرتبہ ہمارے جرگہ کا حصہ بنے تھے، تو آئیے ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا، اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی۔ فوزیہ وہاب صاحبہ
پیپلز پارٹی کی ایک اور جیالی تھی اور مہذب انداز میں اپنی پارٹی کی وکالت اور سیاست کیا کرتی تھی، اور اب الحمدللہ ان کے بیٹے ان کی جانشینی کا فرض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو فوزیہ وہاب صاحبہ بھی کئی مرتبہ جرگے کا حصہ بنی تھی، تو ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں ان کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے۔ جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم بھی ویلیوز کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں، اور ون آف دا ویلیو از ٹو بی سیلف لیس۔ اول تو میں آپ کو پہلے اپنی ذاتی رائے ایک دے دوں، ایچ ای سی میرے نزدیک بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے جھوپڑے کے اوپر پینٹ ہاؤس بنانے کا سوچا ہے۔ اچھا، یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں کس زبوں حالی پہ ہے، کس برے حال میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوالٹی مٹیریل نکل نہیں رہا ہے، جہاں پر بچے جب میٹرک 10 جماعتیں پاس کر کے بھی ان سے آپ کہیں کہ کوئی اپلیکیشن لکھیں تو نہ ان کو اردو میں آتی ہے نہ ان کو انگریزی میں لکھنا۔ آپ کی بنیاد درست ہوگی تو منزل بنے گی نا، جب بنیادی درست نہیں تو منزل آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ امین خٹک صاحب کو شاید باقی لوگ بھول گئے ہوں، لیکن ہم ان کو نہیں بھلا سکتے۔ وہ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ امین خٹک صاحب بھی گزشتہ سالوں میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے، تو آئیے ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مرنے والے تمام محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ہماری پارٹی کے بھی ہیں۔ ٹھیک، ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ اس میں اور اکراس دی بورڈ ہے یا کہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ بھر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں پشتون بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہے، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میں پنجابی بھی ہیں، لیکن ہے تو سب پاکستانی نا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کا جرگہ ان لوگوں کے نام ہے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ماضی میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بابا حیدر زمان صاحب، جن کا ہزارہ سے تعلق تھا اور ہزارہ صوبہ تحریک کے روح رواں تھے، ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ وہ بھی جرگہ میں ہمارے ساتھ کئی مرتبہ حصہ بنے تھے۔ اس دوران وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، تو اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں۔ اچھا، انتظامی بنیادوں میں، اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ ٹھیک، اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ ٹھیک، اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے، ٹھیک، تو اس کو میٹ کرنا چاہیے۔ اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے، یہ نفرتیں، قدورتیں، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے منیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا، اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے، جو اب نہیں ہو رہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے، یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ گزشتہ سالوں میں آسما جہانگیر صاحبہ نے بھی ہمیں داغ مفارقت دے دیا، اور ان کی رحلت پہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ جس وقت ان کی زیادہ ضرورت تھی، عدلیہ کے حوالے سے میں اس وقت بات کر رہا تھا یا انسانی حقوق کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم اتنے بدقسمت ہے کہ جس وقت ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو آسما جہانگیر صاحبہ بھی متعدد مرتبہ ہمارے ساتھ نہ صرف ذاتی تعلق تھا ان کا بلکہ جرگے کا متعدد مرتبہ حصہ بنی تھی۔ تو آئیے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کی اس گفتگو کے ذریعے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا،
اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے. یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا. اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے. نہیں آپ دیکھیں میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا، مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں. یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا. اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں وہ ٹھیک ہے. دوسرا اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈوس مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں، ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں. ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل صاحب کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے کردار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے بھی متعدد مرتبہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک رک رکاؤ والے انسان تھے اور اختلاف کو برداشت کرنے والے انسان تھے. ہم جیسے لوگوں کی گستاخیوں کے باوجود وہ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے. اس دوران وہ بھی دار فانی سے رخصت کر گئے اور متعدد مرتبہ وہ جرگے کا حصہ بنے تھے جس میں ان کے ساتھ تلخ و شیرین گفتگو ہوتی رہی. تو اس کے ایک جھلک کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں. آپ ملا عمر کے حامی ہیں آج بھی؟ میں بالکل اس کا حامی، بالکل. ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میرا کبھی نہ میں دیکھا نہ اس کو. وہ زندہ ہے؟ میرا خیال ہے زندہ ہے، کیونکہ ساری چیز اس کے نام پہ چلتی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن ابھی تو میں ان کے پیغام کا ذکر کر رہا تھا جو ان کے ویب سائٹ پہ آپ نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا. نہیں، میں نے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں، میں نے کہا ہوگا اس نے. میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں کہ ہر چیز ملا عمر جو کہے گا میں مانوں گا. آپ ایسے بندے کے ساتھی ہیں جن سے نہیں، میں کیا اس کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے ملا عمر کے؟ آپ نے کیا ہوا ہے اشرف غنی کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت؟ نہیں، میں نے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کو تو پھر میں افغان قوم کو ڈیفینڈ میں تو ملا عمر کے اشرف غنی تو سامنے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. افغانوں نے ووٹ دیا ہے، اسمبلی میں آتے ہیں. آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے نہ ملے. دیکھ لیں گے آپ نا. کیا اس سے پہلے نجیب اللہ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے نور محمد ترکی نہیں تھا؟ لیکن گلبدین احمدیار تو ادھر پھر رہے تھے، ربانی زندہ تھے. آپ جس سے ملے نہیں ہے، جس کی زندگی اور موت کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو سپورٹ کریں. میں کیریکٹر اسیسمنٹ کرتا ہوں نا اپنی، جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیسا وہ ہے، کتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے. جنرل حامد نواز صاحب ایک اور ایسی شخصیت تھے جو کہ اکثر اوقات جرگہ کا حصہ بنتے تھے، لیکن گزشتہ سالوں میں وہ ہم سے بچھڑ گئے. تو ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں. اس ٹیررزم کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. میرے حساب سے یہ دو قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظام جو ہے وہ لایا جائے. ابھی ان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جنگ ہی کرنی ہے اور اس کے لیے فوج ہی جو ہے وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑے گا، کیونکہ وہ اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی. آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل مینس، جو کچھ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے. دوسری قسم کی ٹیررزم ہے جو ذاتی قسم کی ٹیررزم ہے، سیکٹیرین ہو گئی، کوئی بتے کی ہو گئی، کوئی انتقام کی ہو گئی. اس کو آپ سیاسی طور پہ ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے. MQM کے رہنما جناب سید علی رضا عابدی وہ منفرد شخصیت کے حامل تھے. متعدد بار وہ بھی جرگے کا حصہ بنے تھے. تو آئیے ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں MPAs جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں، جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ڈیسیٹ کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے MQM کے MPAs تھے، پلس جو ہمارے MPAs جو آج تک MQM کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ PSP میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی PMLF کو ووٹ دیے. تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈیسیٹ کرے.
پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہمارے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی جو اس وقت ہم سے بچھڑ جانے والے لوگ ہیں ان کو ہم بلا چکے ہیں۔ خصوصاً گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران کورونا کے خلاف جن ڈاکٹروں نے اور جن نرسز نے اور باقی جو سٹاف تھا انہوں نے جو جہاد کیا اور جن لوگوں نے زندگیوں کی قربانیاں دی یا زندگیوں کا رسک لیا، سب سے زیادہ تو وہ خراج تحسین اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہے۔ اسی طرح اس ملک کی خاطر وہ فوج سے تھے یا پولیس سے تھے یا کسی اور محکمے سے تھے، وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہے اور وہ یاد رکھنے کے مستحق ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اور اس آخری دن نہ صرف ہمیں ان سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے اور ان جیسے اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ خصوصاً میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی والدہ محترمہ کے لیے کہ مغفرت کے لیے دعاؤں کا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس خاک کے ساتھ مل جانا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس حقیقت کو یعنی موت کو یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔